जिस तरह हर जमाने में ऐसे रिजालुल्लाह को अल्लाह ने पैदा किया कि वो अपने अपने जमाने के फितनों को उन्होंने कुचल कर रख दिया और उन जंजीरों को तोड़ कर रख दिया, इस जमाने में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मगरिबी तहजीब के फितने के मुकाबले के लिए जिस जमात का इंतखाब किया है, उसकी इब्तिदा के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत वाला का इंतखाब फरमाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को तौफीक दे, दीन पर कायम रहने की तौफीक दे, उलूम शरइया को समझने की तौफीक दे, उस पर अमल करने की तौफीक दे। और एक चीज मैं और बताता हूं और उसके बाद मैं अपनी बात मुकम्मल करूंगा इंशाअल्लाह। इस इदारे में रहते हुए आप अपने असातिज़ा की कदर कर लें, अपने असातिज़ा का एहतराम कर लें। याद रखें, जो दुआएं आप अपने असातिज़ा से इस वक्त हासिल कर लेंगे, उनके नताइज आप अपनी मौत तक देखेंगे और मौत के बाद भी इंशाअल्लाह देखेंगे। मैं फख्र के तौर पर नहीं बल्कि तहदीस बिन नेमत के तौर पर यह बात बताता हूं। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आपका खैर मकदम है हमारे चैनल वॉइस ऑफ इस्लाम पर। आज मैं फिर आपकी खिदमत में एक और बेहतरीन बयान लेकर हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप सब हमारे चैनल पर बयानात सुनते हैं, आज फिर एक और बेहतरीन बयान लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ। आइए इस बयान को मैं भी सुनता हूँ, आप भी सुनिए, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और अपने तमाम दोस्त अहबाब के साथ इस बयान को शमाइल अब्दुल्ला नदवी दामत बरकातुहुम का इस्तकबाल कीजिए, हजरत मौलाना मुफ्ती शमाइल अब्दुल्ला नदवी का। मैं बस आप शुरू करेंगे तभी चुप होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी युक़द्दिमु मन यशाअु बिफ़ज़लिहि व युअख़्ख़िरु मन यशाअु बिअदलिहि वल्हम्दु लहु अला इहसानिहि वश्शुक्रु लहु अला तौफ़ीक़िहि वम्तिनानिहि वसल्लल्लाहु वसल्लम अला खातमिन नबिय्यीन व इमामिल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाहिल अमीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन व अस्हाबिहिल गुर्रिल मयामीन मत्तसलत ऐनुन बिनज़र व वअत उज़ुनुन बिख़बर व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बल नक़ज़िफ़ु बिल हक़्क़ि अलल बातिल फ़यदमग़ुहु फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़ व लकुमुल वैलु मिम्मा तसिफ़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ तलबे किराम, ये मेरे लिए शरफ़ व सआदत की बात है कि मैं इस वक्त अज़हरुल हिंद उम्मुल मदारिस दारुल उलूम देवबंद में आपसे मुखातिब हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फजलो करम है आप तमाम तलबा के ऊपर भी कि आप हजरात को इस इदारे में उलूम शरइया हासिल करने का उसने मौका अता किया। ये वो इदारा है जो फिक्र नानोतवी का हामिल है, और फिक्र नानोतवी के हामिलीन वो हैं जिन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रहकर इंसानी जिंदगी के हर शोबे में दीन इस्लाम की इशाअत और दिफा का खिदमत अंजाम दी और अभी भी दे रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए जो पैगाम और जो तालीम
पूरी उम्मत को दी है, बल्कि पूरी इंसानियत को दी है, वो तालीम ये है कि हम और आप एक बामकसद जिंदगी गुजारें और हमारे हर काम के पीछे मकसद हो। यही वजह है कि जब हम अपने असलाफ की जिंदगी को देखते हैं तो उनके कामों के पीछे हमें मुतअद्दिद हिकमतें नजर आती हैं और हमें यह मालूम चलता है कि उनके हर काम के पीछे एक मकसद हुआ करता था। और वो मकसद क्या था? वो मकसद सही माने में ये था कि हम अल्लाह को राजी करने वाले बन जाएं, हम अल्लाह की मारिफत हासिल करने वाले बन जाएं और अल्लाह को राजी करके जन्नत को हासिल करें और उसके दीन का दिफा करें और उसकी हिफाजत करें और उसकी नशर इशाअत करें। यही वजह है कि हमारे असलाफ ने इस बात पर जोर दिया कि हमारे अंदर नाफियत पैदा हो। फअम्मा ज़बदु फयज़हबु जुफ़ाअ व अम्मा मा यनफ़अु अन्नास फयमकुथु फ़िल अर्ज़ कज़ालिक यज़रिबुल्लाहुल अम्साल, कि जो झाग है वो खत्म हो जाता है लेकिन जिसके अंदर नाफियत है वो बाकी रहता है और अल्लाह इसी तरह मिसालें देता है। हजरत मौलाना अबुल हसन अली अल हसनी अन-नदवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने इस आयत के ज़िम्न में यह फरमाया कि डार्विनियन एवोल्यूशन के मानने वालों के नजदीक बकाए असलाह का कानून है, और जबकि कुरान करीम ने जो उसूल पेश किया वो ये है कि बकाए अनफा का कानून पेश किया कि इस दुनिया में वो बाकी रहेगा जो ज्यादा नफा बख्श होगा, इस दुनिया में वो बाकी रहेगा जिससे लोगों को नफा पहुंचेगा। लिहाजा अगर हमने और आपने अपने अंदर नाफियत को पैदा किया जिसके जरिए तमाम इंसानों को नफा पहुंचे, तो याद रखिए बाकी आप ही रहेंगे, बाकी आप ही रहेंगे। ये अल्लाह का कानून है, ये अल्लाह की सुन्नत है, ये कुरान का ऐलान है। लिहाजा इस बात का अज़्म करना है हम सबको कि हम और आप इस्लाम की हिफाजत की खिदमत अंजाम देंगे और हर जमाने में जितने नए फितने उठें कभी उन फितनों से हम मरूब नहीं होंगे। जब आप सहाबा किराम की जिंदगी को पढ़ें तो आपको अंदाजा होगा कि सहाबा किराम के दिलो दिमाग में ईमान इस तरह रासिख हो गया था कि कैसरो किसरा का अजीमुशान निजाम उन्होंने पलट डाला, लेकिन कभी उस निजाम से मरऊब नहीं हुए, कभी किसी से मुतासिर नहीं हुए, कभी ये नहीं समझा कि दुनिया क्या कर रही है और दुनिया इस तरह चल रही है, नबी हमें दूसरी तरह चला रहे, नहीं, बल्कि फख्र से बयान किया। एक शख्स ने एक साहबी रसूल से इस्तेहजान कहा, अरे तुम्हारे नबी क्या इस्तिंजा करना भी सिखाते हैं? उन्होंने यही जवाब फख्र के तौर पे कहा कि जी हाँ, इस्तिंजा करना भी सिखाते हैं। ये उसके सच्चे नबी होने की दलील है, इस दीन के कामिल होने की दलील है कि ये दीन तहारत से लेकर आगे तक और हर इंसानी जिंदगी के हर शोबे के मुताल्लिक तालीम रखता है। ये इस दीन की खुसूसियत है। यही वजह है कि जब हम इस्लाम की बात करते हैं तो कामिल इस्लाम की बात करते हैं। इस्लाम का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ नमाज रोजा रखने वाले बन जाएं, बल्कि इस्लाम ये है कि हमारा वर्ल्ड व्यू इस्लामी हो जाए, हम हर चीज इस्लाम के मुताबिक करें, चाहे हम जिंदगी के किसी भी मरहले में क्यों ना हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये एहसान रहा, फजल रहा कि अल्लाह ने हम सबको इस दीन के इल्म को हासिल करने की तौफीक अता फरमाई। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इस नेमत की हम कदर किस तरह करते हैं, क्योंकि अल्लाह का ये दस्तूर है, अल्लाह का ये निज़ाम है कि अल्लाह उस शख्स की नेमतों में इजाफा करता है जो उसकी नेमतों का शुक्र अदा करता है, और अगर हम उस नेमत की नाशुक्री करें तो इस बात का अंदेशा होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो नेमत हमसे सल्ब कर ली जाए और किसी और को दे दी जाए। इस इदारे में आपका मौजूद होना, इस इदारे में हम सब का इस वक्त मौजूद होना, ये दर हकीकत अल्लाह की नेमत है और इसकी कदर करना ये हम सब की जिम्मेदारी है। मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैं यहाँ दाखिल हुआ, मुझे ये उम्मीद नहीं थी बल्कि ये तवक्को नहीं थी कि इतनी मोहब्बत आप हजरात अपनी मोहब्बत का इजहार मेरे लिए करेंगे, चूंकि हकीकतन मैं अपने आप को इसका अहल नहीं समझता और हूं भी नहीं, और ये महज अल्लाह का फजल रहा कि ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीही मन यशा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिससे जिस तरह दीन का काम लेना चाहे ले।
میرے عدم استحقاق اور نااہلی کے باوجود اللہ نے یہ کام لیا، یہ ضرور میرے اساتذہ کرام، میرے مشائخ اور تمام مسلمانوں کی دعاؤں کا ہی نتیجہ ہے۔ اللہ رب العالمین کے اس دین کا دفاع کرنا اور آپ جس زمانے میں ہو اس زمانے میں ابھرتے ہوئے فتنوں کا مقابلہ اس انداز میں کرنا جو اس زمانے کا تقاضا ہو، یہ در حقیقت ہمیں ہمارے اسلاف کی زندگی سے اس کا پتہ چلتا ہے۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر ہمارے زمانے تک آ جائیں اور پوری تاریخ اسلامی کو آپ دیکھیں کہ امت مسلمہ کس طرح نشیب و فراز سے گزری ہے، اور یہ در حقیقت اللہ کا پلان ہے۔ کوئی قوم اگر نشیب و فراز سے نہیں گزرے تو اس کی صلاحیتیں کبھی پختہ نہیں ہو سکتی، اور اس کی صلاحیتیں کبھی قائم اور دائم نہیں رہ سکتی۔ اگر یہ امت نشیب و فراز سے گزری ہے اور ابھی بھی گزر رہی ہے تو کسی بھی طرح مایوسی کا شکار نہیں ہونا ہے، بلکہ اس کو اللہ کا نظام تربیت، اللہ کے نظام تربیت کا حصہ سمجھنا ہے۔ اور یہی وجہ کہ اللہ نے قرآن کریم میں یہ حکم فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ، اے وہ لوگ ایمان لے آئے، صبر کرو، کام کرو۔ صرف یہ نہیں کیا کہ صبر، بلکہ کرنا ہے اور کرنا ہے۔ ہر شخص اور مصابرہ کا تعلق اجتماعیت سے ہے، یعنی خود بھی صابر بننا ہے اور صبر کی فضا کو عام کرنا ہے، حوصلہ پیدا کرنے والے کلمات کو عام کرنا ہے، حوصلہ شکن الفاظ نہیں کہنے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کا تعاون کرنا ہے۔ ورابطوا، اور محاذ پر ڈٹے رہو، مورچوں پر ڈٹے رہو، کبھی باطل سے متاثر نہ ہو۔ یہ نہ دیکھو کہ تمہارے پاس اسباب کی کمی ہے، تعداد کی کمی ہے، یہ دیکھو کہ تم کس رب کے ماننے والے ہو۔ وہ رب قادر مطلق ہے، وہ رب جب چاہے گا جیسا چاہے گا، جس سے چاہے گا ویسا کام لے گا۔ اس رب سے استعانت کرو، اس رب سے مدد طلب کرو، اور اس بات پر ڈٹے رہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہی ہم زندگی گزاریں گے اور اسی دین اسلام پر ہی مریں گے، اس کے علاوہ کسی اور نظام پر نہیں مریں گے۔ ایک دوسرا پیغام جو میں آج اس مبارک مقام سے دینا چاہتا ہوں، وہ پیغام بہت اہم ہے۔ یہ پیغام صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ ہمارے ملک کے تمام ان طلباء کے لیے ہے جو کسی بھی ادارے میں علوم شرعیہ کو حاصل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اس دین کا جو تصور ہے وہ امت کا تصور ہے۔ ہمارا اور آپ کا جو تعلق ہے وہ امت کا تعلق ہے۔ ہم سب کو ان تمام چیزوں سے اجتناب کرنا ہے جن کے ذریعے امت میں کسی بھی طرح تفرقہ ہو اور انتشار پھیلے۔ اب کسی بھی طرح کی عصبیت ہمارے اندر نہ آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو الگ الگ قسم کی عصبیتیں موجود تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام عصبیتوں کو ختم کیا، چونکہ وہ عصبیتیں امت کو اور انسانوں کو متحد ہونے سے روکتی تھیں، اور سب کو کلمہ توحید پر نبی نے متحد کیا۔ اوس اور خزرج، آپ حضرات مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ یثرب میں یہ جو دو قبیلے تھے آپس میں کس طرح لڑتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کس طرح سازشیں کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائلی عصبیت کو ختم کیا اور کلمہ توحید پر ساری امت کو اور اہل یثرب کو متحد کیا۔ یہ اس بات کا پیغام ہے کہ دیکھ لو، ہمارے مزاج میں اختلاف تو ہو سکتا ہے، جزوی چیزوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن عقیدے اور اصول میں ہم سب متفق ہیں۔ لہٰذا یہ چیز میں کھل کر کہنا چاہوں گا تمام لوگوں سے جو یہاں موجود ہیں اور ان طلباء سے بھی جو کسی بھی ادارے سے تعلق رکھتے ہیں، ایک نئی قسم کی وبا عام ہے، وہ وبا ہے ادارے کی عصبیت، ادارے کی عصبیت۔ اور اس عصبیت کی بنیاد میں بھی، اس عصبیت کی بنیاد پر ہمارے درمیان انتشار ہو رہا ہے۔ میں یہاں پر چاہتا ہوں کہ ہم سب اس بات کا اعلان کریں کہ ہم اور آپ ایک ہیں، ہم مختلف نہیں ہیں۔ ہم یہ نہ دیکھیں کون ندوی ہے، کون قاسمی ہے، کون مظاہری ہے، بلکہ اس بات کا اعلان کریں کہ ہم ندوی قاسمی عصبیت کی دیوار کو آج ہی منہدم کرتے ہیں۔
नदवा और देवबंद एक ही है, नदवा और देवबंद का मकसद एक ही है, वो मकसद अल्लाह के दीन की हिफाजत और उसकी इशाअत है। तरीक़े कार में इख्तिलाफ हो सकता है, जुज़ियात में इख्तिलाफ हो सकता है, और ये इस उम्मत की खूबी है, इसे तस्लीम करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ गो हूं कि आप तमाम हजरात को जज़ाए खैर अता फरमाए। ये आप हजरात की दुआओं का नतीजा है कि जो कुछ भी अल्लाह ने कल टूटी फूटी बातें मेरी जुबान से कहलवा दी, महज उसका फजल है और उसके बाद आप हजरात की दुआएं। और मैं एक चीज और बताऊं कि इस डिबेट और मुनाजरे को जो अंजाम दिया हमने, इसकी आखिरी तैयारी इसी सरजमीन देवबंद में हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो भी हमें कामयाबी हासिल हुई, अल्लाह का फजल, आप हजरात की दुआएं, और बिलखुसूस हजरत मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजिदी दामत बरकातुहुमुल आलिया की तवज्जो है खास, और उनकी तरबियत का नतीजा रहा कि हम इस मरहले से कामयाबी के साथ गुजर गए। हजरत मौलाना रहिमहुल्लाह हफिज़हुल्लाह तआला, रहिमहुल्लाह लुग़वी एतबार से कहना सही है, अल्लाह हम सब पर रहम करें, हम सब पर रहम फरमाए। हजरत मौलाना हफिज़हुल्लाह तआला से मैंने, जो हमारे वो शख्स थे जिनके साथ मुनाजरा हुआ, जब मैंने ये इरादा किया कि उन्हें इस मुनाजरे की दावत देनी चाहिए, तो सबसे पहले मैंने जिन्हें फोन किया वो मुफ्ती साहब थे। और मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजिदी साहब से मैंने मशवरा किया और उनसे पूछा कि हजरत आपकी क्या राय है, क्या ये कदम उठाना चाहिए या नहीं। हजरत ने हिम्मत अफजाई की और इजाजत दी कि आप जरूर ये काम करें, इंशाअल्लाह खैर होगा। और उस वक्त से लेकर अभी तक मुसलसल हजरत ने मेरा ताउन किया और मेरी मदद की। जो फिक्र मैं नदवतुल उलमा से लेकर आया था कि मगरिबी तहजीब के खिलाफ काम करना है, और हजरत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमहुल्लाह की तहरीरों से जो फिक्र मुझे हासिल हुई, क्योंकि आप सबको मालूम होना चाहिए कि हजरत मौलाना अली मियां नदवी रहमहुल्लाह अक्सर मगरिबी तहजीब के खिलाफ लिखते थे, और अक्सर ये कहते थे कि इस जमाने का सबसे बड़ा फितना है, इसका मुकाबला करना चाहिए। यहां तक कि उन्होंने ये जुमला कहा कि मुझे यकीन है कि अगर आज अबू हनीफा जिंदा होते, इमाम मालिक जिंदा होते, इमाम शाफई जिंदा होते, इमाम अहमद बिन हंबल रहिमहुमुल्लाह अजमईन जिंदा होते, तो थोड़ी देर के लिए शायद फिक्ह की तदवीन को भी रोक देते और मगरिबी तहजीब के रद पे लग जाते। ये अल्लाह का फजल है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दारुल उलूम देवबंद के फारिग और मुल्क के बल्कि आलमी सतह के मारूफ स्कॉलर जनाब मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजिदी का इंतखाब फरमाया कि वो इस महाज पर एक पूरी टीम तैयार करें। लिहाजा नदवतुल उलमा से फरागत के बाद मैंने हजरत मुफ्ती साहब के पास तहाफुतुल मलाहिदा का कोर्स किया, और ये जो 2 साला कोर्स था, दर हकीकत इस कोर्स के जरिए से ही रास्ते हमवार हुए और मुझे पता चला कि जो फिक्र मेरे अंदर है उसको अमली जामा कैसे पहनाना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं अक्सर कहता हूं कि हजरत का एहसान मेरे ऊपर इतना ज्यादा है कि जिस तरीके से इमाम अबू यूसुफ के लिए अबू हनीफा थे, जिस तरीके से इब्ने क़य्यिम के लिए इब्ने तैमिया थे, ठीक इसी तरीके से मेरे लिए हजरत मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजिदी दामत बरकातुहुमुल आलिया हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, इनके फैज को आम फरमाए, इनको सेहत अता फरमाए, और इनकी निगरानी में हम सब को काम करते रहने की तौफीक अता फरमाए। कुछ दिनों से मैं ये सोच रहा था कि आखिर क्या वजह है कि इन साहब के साथ मुनाजरा करने के लिए अल्लाह ने मेरा इंतखाब किया। क्या ही बेहतर होता कि हजरत मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजिदी साहब मुनाजरा कर रहे होते। तो बड़े गौर व फिक्र के बाद ये बात मेरे जहन में आई कि शायद अल्लाह रब्बुल आलमीन को हजरत मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजिदी को ऐसे मकाम पर फायज करना था जहां से वो ये कह सके कि भाई तुझसे तो मेरा शागिर्द ही निमट लेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, आई लव यू टू।
बारकल्लाहु फीकुम। इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला दीन की हिफाजत का जारी रहेगा और आप हजरात को देखकर ये उम्मीद करता हूं और ये मुझे एहसास होता है कि इंशाअल्लाह आप में से हर एक फर्द जदीद फितनों का मुकाबला करने के लिए तैयार होगा। जितने फितने सर उठाएंगे इंशाअल्लाह हर घर से शमाइल उठेगा। इंशाअल्लाह जितने भी फितने उठे इंशाअल्लाह इस दीन की हिफाजत करने के लिए हर सदी में रिजालुल्लाह खड़े होंगे। जिस तरह हर जमाने में ऐसे रिजालुल्लाह को अल्लाह ने पैदा किया कि वो अपने अपने जमाने के फितनों को उन्होंने कुचल कर रख दिया और उन जंजीरों को तोड़ कर रख दिया। इस जमाने में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मगरिबी तहजीब के फितने के मुकाबले के लिए जिस जमात का इंतखाब किया है उसकी इब्तिदा के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत वाला का इंतखाब फरमाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को तौफीक दे, दीन पर कायम रहने की तौफीक दे, उलूम शरइया को समझने की तौफीक दे, उस पर अमल करने की तौफीक दे। और एक चीज मैं और बताता हूं और उसके बाद मैं अपनी बात मुकम्मल करूंगा इंशाअल्लाह। इस इदारे में रहते हुए आप अपने असातिज़ा की कदर कर लें, अपने असातिज़ा का एहतराम कर लें। याद रखें जो दुआएं आप अपने असातिज़ा से इस वक्त हासिल कर लेंगे उनके नताइज आप अपनी मौत तक देखेंगे और मौत के बाद भी इंशाअल्लाह देखेंगे। मैं फख्र के तौर पर नहीं बल्कि तहदीस बिन नेमत के तौर पर यह बात बताता हूं, सिर्फ इसलिए कि आपको इस बात पर तरगीब दिलाऊं कि अपने असातिज़ा की कदर किस तरह करनी चाहिए। जब मैं नदवतुल उलमा में पढ़ता था तो हजरत मौलाना सईदुर रहमान अल आज़मी दामत बरकातुहुमुल आलिया मुहतमिम दारुल उलूम नदवतुल उलमा के घंटे में अक्सर मैं इस चीज की कोशिश करता था कि मैं ऐसी जगह पर बैठ जाऊं कि हजरत जब किताब पढ़ाकर उठें और बाहर की तरफ जाएं तो हजरत को जूते मैं पहनाऊं। लिहाजा बाज तलबा के दरमियान मुसाबका होता था कि कौन दरवाजे के करीब बैठ रहा है। मैं वक्त से पहले आता था, वहां बैठ जाता था और यह सिलसिला पूरे साल रहा। जब उनकी क्लास होती उनका दर्जा लगता मैं उन्हें जूते पहनाता। हजरत ने पूरे साल कुछ नहीं कहा। साल के आखिर में जब मैं फारिग हो रहा था हजरत ने यह जुमला कहा कि आपने मुझे जूते पहनाने की जिम्मेदारी आपने ही ले ली है। मैं दुआ करता हूं अल्लाह आपके जरिए से इस दीन का इल्म मशरिक व मगरिब में फैलाएगा। मैं समझता हूं कि ये जो कुछ भी काम कल हुआ ये मेरे असातिज़ा किराम की दुआओं का नतीजा है। मेरा इसमें कोई दखल नहीं, कोई भी दखल नहीं। मैंने बस एक चीज की पाबंदी की कि मैं अपने असातिज़ा की बातें मानता था। अगर वो कहते थे कि बाहर ना जाओ तो मैं नहीं जाता था। अगर वो कहते थे कि इस वक्त पढ़ो तो मैं पढ़ता था। मैंने इतना ही किया है। ये उन हजरात की दुआओं का नतीजा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिससे जो चाहे काम ले ले। ये वाकया मैंने आपको इसलिए बता दिया ताकि आप हजरात जिस कीमती लम्हे से इस वक्त गुजर रहे हैं इसकी कदर हकीकी माने में आपको उस वक्त होगी जब आप इस इदारे से फारिग होकर निकल जाएंगे। लेकिन कबल इसके कि बहुत देर हो जाए हम और आप इस लम्हे को और इस नेमत की कदर कर लें और इसे गनीमत समझें और अपने असातिज़ा के मशवरों के मुताबिक काम करें और अपने अंदर अल्लाह से ताल्लुक कायम करें। याद रखें बिल आखिर अल्लाह का ताल्लुक ही काम आता है, बिल आखिर इखलास ही काम आता है कि हम जो काम करें अल्लाह के लिए करें, किसी दुनियावी गरज के से ना करें। बहरहाल यह ऐसी बातें हैं जो आप हजरात मुझसे ज़्यादा जानते हैं अल्लाह के फजल से, और इन बातों को आप अपने असातिज़ा किराम से बराह रास्त सुनते आए हैं और सुनते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मजीद मैं इन हजरात की मौजूदगी में मजीद लबकुशाई की जरूरत नहीं कर सकता, इसीलिए मैं इतनी बातों पर ही इक्तिफा करता हूँ। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। तशरीफ़ रखिए। बहुत कीमती बातें आपने बयान फरमाई। बगैर किसी तमहीद के
ہمارے اس پروگرام کی کئی کڑیاں تھیں، ہم نے تمام ختم کر دی۔ جمعیت علماء اتر پردیش کے نائب صدر حضرت مولانا سید محمد مدنی صاحب کی طرف سے تہنیت کا پیغام تھا جس کو پڑھنا تھا، لیکن وقت کی قلت ہے، اس لیے وہ پیغام میں درخواست کروں گا کہ سید ذہین احمد صاحب پیش کر دیں، اور پڑھنے کا اس کا موقع نہیں ہے۔ میں بغیر کسی تمہید کے اور بغیر کچھ کہے آج کے اس پروگرام کے میر محفل اور حضرت مولانا سلمان بجنوری صاحب دامت برکاتہم کے الفاظ میں ملحدین کے اسپیشلسٹ اور جاوید اختر کے چہرے سے اڑے ہوئے رنگ کے ساتھ اس کا یہ کہنا کہ بڑے مفتی صاحب، یہ ثابت کرتا ہے کہ حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر یاسر ندیم الواجدی صاحب دامت برکاتہم کا رعب اس کے اوپر کتنا پڑ رہا تھا۔ ہم اس مجلس میں موجود تھے اور آپ دھیان سے دیکھیں گے تو پوری ڈیبیٹ میں اکثر وہ مفتی صاحب کی طرف دیکھ رہا ہے، اور آپ جو اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا دیکھ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ مفتی صاحب کا رعب تھا جو اللہ نے اس کے دل میں ڈالا تھا۔ میں درخواست کروں گا بغیر کسی تمہید کے حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر یاسر ندیم الواجدی صاحب دامت برکاتہم سے کہ وہ آئیں اور اپنے کلمات عالیہ سے ہم سامعین کو مستفید فرمائیں۔ ٹھیک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میری گزارش ہوگی تمام حضرات سے خاموش ہو جائیں۔ آج میری طبیعت خراب ہے لیکن آپ کی محبت میں آیا ہوں، اور 2 دن سے طبیعت ناساز چل رہی ہے، سر میں درد بھی ہے، آواز بھی آپ دیکھ ہی رہے ہیں، تو آپ کی خاموشی کے اوپر میری پیغام رسانی موقوف ہے۔ پھر وہی دلیل توقف آ گئی، تو آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی۔ کچھ منتشر افکار ہیں، خیالات ہیں جو میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ہمارے عزیزم مفتی شمائل احمد عبداللہ نے چند باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے، اسی کو میں آگے لے کر چلنا چاہوں گا۔ جو سب سے پہلی چیز ہے، ذرا خاموش ہو جائے بھائی، خاموش ہو جائیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کا اپنے اساتذہ سے کتنا تعلق ہے اور ان کا آپ کے اوپر کتنا اعتماد ہے۔ کل جب ڈیبیٹ ہوئی تو ڈیبیٹ سے تقریباً 3-4 گھنٹے کے بعد میرے پاس ایک فون آیا، اور یہ فون تھا دارالعلوم دیوبند کے استاذ، میرے محسن استاذ حضرت مولانا مجیب اللہ گونڈوی صاحب کا دامت برکاتہم۔ وہ مجھے بیٹا بیٹا کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، ہر ایک کو کرتے ہیں، ماشاءاللہ ان کا ایک خاص انداز ہے۔ تو وہ مجھے مبارکباد دینے لگے۔ میں نے کہا حضرت آپ جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں اس کا مکمل کریڈٹ آپ کو جاتا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ کیسے؟ میں نے کہا اس لیے کہ شرح عقائد میں نے آپ سے پڑھی، اور یہ حقیقت ہے۔ آپ نے اکثر مجھے سنا ہوگا کہ جب بھی میں نصاب پہ بات کرتا ہوں تو شرح عقائد کا ایڈورٹائز ضرور کرتا ہوں، اور شاید امام تفتازانی رحمہ اللہ کو اس وقت یہ اندازہ نہ ہوگا کہ 1000 سال کے بعد کوئی شخص اس کتاب کے تعلق سے اتنی گفتگو کر رہا ہوگا کہ مفتی طارق مسعود صاحب کے پوڈ کاسٹ سے لے کر یہاں تک ہر موقع پر شرح عقائد۔ مفتی شمائل صاحب نے ڈیبیٹ میں جو دلائل دیے ہیں، مفتی شمائل صاحب نے شرح عقائد نہیں پڑھی، لیکن دلائل سارے وہی کے تھے۔
یہ اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسباب کے درجے میں چیزیں آپ کے پاس مہیا ہیں. بھائی پھر گفتگو کرنا مشکل ہو جائے گا. اسباب، ہاں بیٹھ جائے بیٹھ جائے بیٹھ جائے. بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں، پھر بولنا مشکل ہو جائے گا. تو اسباب کے درجے میں چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں، آپ کے لیے مہیا ہیں. میں نے آج ہی کسی سے کہا کہ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے دلیل توقف کو، اور یہ جو آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی کل سے بہت مشہور ہوا ہے، کسی کو اس کی توقع نہیں تھی کہ کانسٹیٹیوشن کلب میں کبھی بطلان تسلسل کیا جائے گا اور برہان تطبیق دی جائے گی. یہ سارے کے سارے دلائل آپ اگر ہفتوں میں پڑھتے ہیں اور شرع عقائد آپ نے پڑھی ہے تو آپ کو معلوم ہونے چاہیے. لیکن ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہے کہ جب ان دلائل کو، بلکہ آپ تو اس دور سے گزر رہے ہیں کہ جب کہ ان دلائل کو اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ امتحان میں نمبر اچھے آلے ہیں. اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے مدارس میں، دارالعلوم دیوبند کی بات نہیں ہے، بہت سے مدارس میں میں نے یہ سنا ہے کہ اساتذہ خود یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی کتاب بہت مشکل ہے، اب امتحان بھی آ رہا ہے، چلو بھائی ورق گردانی کر لو. تو اگر کل ہم نے ایک ایسی ڈیبیٹ میں کہ سامنے ایک ملحد تھا، ملحدوں کا بہت بڑا چہرہ تھا، اور آڈینس میں جے این یو کے پروفیسرز اور کہاں کہاں کے لوگ یہ سب موجود تھے، اور وہاں دلیل توقف کے جس کو حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے تقریر دلپذیر میں لکھ دیا، یعنی آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی، وہ مفتی شمائل صاحب پیش کر رہے تھے، اور بطلان تسلسل وہ مفتی شمائل صاحب پیش کر رہے تھے. یہ تصور نہیں تھا چند سال پہلے تک کہ یہ مباحث اس لیول کے اوپر ڈسکس کیے جائیں گے. لیکن الحمدللہ یہ ہمارے مدارس کا جو نصاب ہے یہ اتنا مضبوط ہے کہ صرف اس کو لسان قوم چاہیے. اگر لسان قوم آپ کے پاس آ جائے تو پیغام کے اندر کسی تبدیلی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اساتذہ کا اعتماد. اس موقع پر ایک بات مجھے یاد آئی اور میں تحدیث نعمت کے طور پر کہنا چاہوں گا. میں ایک مرتبہ حضرت مفتی سعید پالنپوری رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر تھا. دارالعلوم دیوبند سے میں نے اس سال افتاء مکمل کیا تھا اور ارادہ یہ تھا کہ کہیں باہر پڑھنے جاؤں گا. تو میں حضرت کے پاس ویسے ہی مشورے کے لیے پہنچ گیا اور میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت میں جامع ازہر پڑھنے جانا چاہتا ہوں اور آپ کا مشورہ کیا ہے. تو حضرت کا ایک خاص انداز تھا، انہوں نے کہا جاؤ. تو میں نے کہا کہ حضرت میں نے سنا ہے کہ وہاں عقائد خراب ہو جاتے ہیں. تو حضرت نے کہا کہ ہمیں تمہارے تعلق سے فکر نہیں ہے، تمہارا عقیدہ خراب ہوگا تو ہم صحیح کر دیں گے. یہ حضرت کا اعتماد تھا ایک شاگرد کے اوپر. میں جب اس واقعے کو سوچتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہ وہ بات ہے کہ مجھے اپنے راستے سے ہٹنے نہیں دیتی، چونکہ میرے استاد نے جو اعتماد مجھ پہ کیا تھا، اس اعتماد کی لاج رکھنی بہت ضروری ہے، اور انشاءاللہ میں لاج رکھوں گا. اور آپ حضرات کی دعائیں شامل حال رہیں گی اور آپ بھی اپنے اساتذہ کی دعاؤں کی لاج رکھیں گے. اس ڈیبیٹ کا جو نتیجہ ہے وہ بہت سے لوگ الگ الگ انداز سے اس کو ذکر کر رہے ہیں، لیکن میں ایک بہت ہی اہم چیز کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ ہماری برادری میں، علماء کی برادری ہو، طلباء کی برادری ہو، اس میں ایک چیز کے تعلق سے جو احساس پایا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ علم کلام کا احیاء ہونا بہت ضروری ہے. چونکہ کل کی پوری ڈیبیٹ علم کلام سے متعلق تھی. ہم علم کلام کا لفظ پڑھتے ہیں، اس اصطلاح سے واقف ہیں اور اس فن کی ایک کتاب بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہمارے پاس کتابوں کا، خود ہمارے اکابر کی کتابوں کا لکھا ہوا جو ذخیرہ ہے ہم اس سے بالکل نابلد ہیں. میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ کو حیرت ہوگی کہ ہمارے اکابر کس درجے کے اوپر جا کر سوچ رہے تھے. مثال کے طور پر علامہ کشمیری رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی مرقات الطارم
لحدوث العالم. اس پر ایک مقالہ بھی میں نے ابھی جو پچھلے ہفتے سیمینار ہوا تھا اس میں لکھا تھا. اس موقع پر مجھے یہ کتاب پڑھنے کا اتفاق ہوا. اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ علامہ کشمیری سے 1928 میں علامہ اقبال مسئلہ زمان و مکان کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے, خط و کتابت کر رہے تھے. وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ زمانے کی حقیقت کیا ہے, مکان جس کو ہم انگریزی میں اسپیس کہتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے. اور علامہ اقبال نے اورینٹل کالج لاہور میں 1930 میں ایک خطبہ دیا اور اس میں علامہ کشمیری رحمہ اللہ کا حوالہ دیا کہ میں نے ایک بڑے محدث مولانا انور شاہ کشمیری سے اس مسئلے پر گفتگو کی اور انہوں نے ایک کتاب کا حوالہ دیا, اس کا نام ہے غایت الامکان فی حقیقت المکان. تو یہ کتاب علامہ کشمیری نے علامہ اقبال کو بھیجی کہ آپ اس کتاب کو پڑھیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان حضرات کو سے متاثر ہو کر یا ان کی اضطرابی کیفیت سے متاثر ہو کر علامہ کشمیری رحمہ اللہ نے یہ کتاب لکھی. یہ کتاب جب میں نے کھولی اور اس کو پڑھنا شروع کیا, پڑھنا آسان نہیں تھا. علامہ کشمیری رحمہ اللہ کا انداز بڑا مختلف ہے, لیکن چونکہ 2-4 کتابیں ادھر ادھر کی پڑھی ہوئی ہیں تو تھوڑا محنت کر کے 5-6 مرتبہ ایک صفحے کو پڑھ کر کچھ نہ کچھ اندازہ ہو گیا کہ حضرت کیا فرمانا چاہتے ہیں. ایک موقع پر حضرت نے اس کتاب کے غالباً صفحہ 17 یا 18 ہے, اس میں ایک بات لکھی ہے. اس میں وہ فرماتے ہیں زمانے کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہ ہوا بنا لا نحن به, زمانہ ہم سے ہے, ہم زمانے سے نہیں ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ 3-4 الفاظ انہوں نے لکھ دیے اور آگے بڑھ گئے. اس کا کیا مطلب ہے؟ زمانے کی حقیقت کیا ہے؟ اس تعلق سے گفتگو ارسطو کے زمانے سے ہو رہی ہے کہ زمانہ کیا ہے. ارسطو نے یہ کہا کہ زمانہ مقدار حرکت کا نام, یعنی حرکت کو ناپنے کا ذریعہ ہے, اور یہ ایک حقیقت مطلقہ ہے جو خارج میں موجود ہے اور قدیم ہے. یعنی زمانے کا کوئی آغاز نہیں ہے, اس کی کوئی انتہا نہیں ہے, ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اس کے بعد پھر افلاطون آیا, اس نے کہا کہ نہیں, زمانہ حقیقت مطلقہ تو ہے لیکن مخلوق ہے. اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا, بہت سے فلاسفرز آئے, حکمائے یونان آئے وغیرہ وغیرہ, یہاں تک کہ ماڈرن سائنس کا جو بانی ہے جس کو آئزک نیوٹن کہا جاتا ہے, اس نے ارسطو کے فلسفے کو لیا اور اس نے بھی یہ کہا کہ زمانہ از این ایبسولوٹ ریالٹی. ایبسولوٹ ریالٹی کا مطلب ہے کہ ایک حقیقت مطلقہ, وہی بات جو ارسطو نے کہی تھی, اور اس نے بھی زمانے کو قدیم مانا. یہاں تک کہ ایک مشہور فلاسفر ہے جو ماضی قریب میں بھی گزرا ہے, اس کا نام ہے کانٹ. کانٹ نے یہ کہا کہ زمانہ دراصل موجود ذہنی ہے, یہ ہماری ذہن کی ساخت کا نتیجہ ہے. کیا مطلب؟ یعنی زمانہ ہمارے ذہن کی ساخت کا نتیجہ اس لیے ہے تاکہ ہم اپنے تجربات کو مرتب کر سکیں, ورنہ ہم کبھی بھی اپنے تجربات سے استفادہ حاصل نہیں کر پائیں گے اگر زمانہ نہیں ہوگا. زمانہ خارج میں موجود نہیں ہے. علامہ کشمیری رحمہ اللہ ان تمام مباحث سے واقف تھے. وہ ارسطو کے فلسفے سے واقف تھے, وہ افلاطون کے فلسفے سے واقف تھے, وہ آئزک نیوٹن کی رائے سے واقف تھے, وہ کانٹ کے فلسفے سے واقف تھے. اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کانٹ کے اس فلسفے کو ترجیح دی اور یہ کہا کہ زمانے کے بارے میں کہ الزمان ہوا بھی لا نحن بھی ہوا بنا, کہ زمانہ ہم سے ہے, یعنی ہمارے ذہن میں ہے, وہ موجود ذہنی ہے, زمانہ خارج میں حقیقت مطلقہ نہیں ہے. یہ بات مرقات الطارم میں حضرت علامہ کشمیری رحمہ اللہ فرما رہے. لیکن اس کے بعد جو انہوں نے ایک جملہ فرمایا وہ ہے کل کی ڈیبیٹ سے متعلق. حضرت فرماتے ہیں کہ وَإِذًا لَا مَعْنَى لِإِلْزَامِ تَعَطُّلِ الْفَيْضِ وَنَحْوِهِ. اب کیا مطلب ہے اس کا؟ عبارت بظاہر جناتی ہے لیکن اس کے پیچھے وسیع مفاہیم چھپے ہوئے ہیں. کل جاوید اختر نے اپنی باری میں جب وہ ڈیبیٹ کر رہے تھے تو انہوں نے ایک بات کہی. انہوں نے یہ کہا کہ بھائی خدا اگر ہمیشہ سے ہے تو وہ کائنات بنانے سے پہلے کیا کر رہا تھا؟ یہ سوال آیا تھا. اب اس کا جواب کہیں اور نہیں ہے, خود علامہ کشمیری نے ان 3 الفاظ میں دے دیا. اذن لا معنی لالزام تعطل الفیض ونحوه. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر زمانہ ہم سے ہے, زمانہ خارج میں حقیقت مطلقہ نہیں ہے, تو پھر یہ اعتراض ہی لازم نہیں آتا کہ زمانے سے پہلے خدا کیا کر رہا تھا, چونکہ زمانہ تو خارج میں ہی نہیں. اب یہ بات 3-4 الفاظ میں
حضرت علامہ کشمیری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھ دی ہے، لیکن یہ ہماری کمی ہے کہ ہم ان مباحث سے واقف نہیں ہیں، ہم ان کتابوں سے واقف نہیں ہیں۔ تو جب میں یہاں طلبہ عزیز سے مخاطب ہوتا ہوں، اور ایسا کئی مرتبہ ہوا، تو میری کوشش یہ رہتی ہے کہ میں علم کلام کے احیاء کے تعلق سے طلبہ کی توجہ مبذول کراؤں، اساتذہ کی توجہ مبذول کراؤں۔ یہ وہ کتابیں ہیں کہ جن کو سبقاً درساً ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ کتابیں ہم پڑھیں گے تو دنیا کے کسی بھی فورم پر جا کر ہم گفتگو کر سکتے ہیں، ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، مکالمہ کر سکتے ہیں۔ ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے اسلاف کی تراث سے جڑیں اور ان کی لکھی ہوئی کتابوں اور ان کی چھوڑی ہوئی تحریرات سے آپ استفادہ کریں، تب جا کر یہ ممکن ہوگا کہ آپ ان فورمز پر جا کر گفتگو کر سکیں گے۔ ایک اور بات کل کی ڈیبیٹ میں آئی تھی، اور وہ یہ تھی کہ جب ویسے عام طور سے سوال جواب ہوتا ہے، اور خصوصاً جب اتنا ٹینسڈ ماحول ہو، آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے، جو کہ ہم اس کمرے میں موجود تھے جہاں 200 افراد تھے اور ماحول بڑا ٹینس تھا۔ ابھی مفتی شمائل صاحب اپنی بات کر رہے تھے، اب یہ تھا کہ بھئی اب جاوید اختر کیا کہیں گے، وہ جاوید اختر نے اپنی بات کہی، میرے ذہن میں یہ چل رہا تھا کہ مفتی شمائل کیسے اس کا جواب دیں گے، اور ٹینس ماحول، ہر ایک آدمی اس سے متاثر تھا۔ اب سوال و جواب کا سیشن شروع ہوا تو بات جینوسائیڈ کے اوپر آ گئی، غزہ میں جو حالات چل رہے ہیں، کہ بھئی اللہ تعالیٰ اگر عادل ہے اور اس کی صفت عادل ہے تو پھر آخر وہ ظلم کو روا رکھے ہوئے کیوں ہے، وہ مداخلت کر کے اس ظلم کو کیوں نہیں روک دیتا۔ یہ بات وہاں آئی، اور مفتی شمائل صاحب نے جو جواب دیا وہی حقیقی جواب ہے۔ جواب یہ تھا کہ اللہ تعالی الحکیم ہے، وہ العلیم ہے، یعنی اس کی حکمت انلیمیٹڈ، انفینٹ، یعنی غیر محدود ہے، اور اس کا علم غیر محدود ہے۔ اگر آپ اس کے ایک ایک فعل، جو خود افعال اس کے غیر محدود ہیں، ایک ایک فعل کی حکمت کو جاننے کا مطالبہ کریں تو آپ خود اپنے آپ کو العلیم بنانا چاہتے ہیں، جو ممکن نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ کے ذہن میں تمام کی تمام غیر محدود حکمتیں آ جائیں تو علم غیر محدود ہو جائے گا، اور پھر آپ بھی الحکیم ہوں گے اور آپ بھی العلیم ہوں گے، اور یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ہر حکمت کو جاننا ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی کہ بچے مرتے ہیں، عورتوں کا ریپ ہوتا ہے، اور نقصان ہوتا ہے، زلزلے آتے ہیں اور طوفان آتے ہیں، اور طرح طرح کی آفات و بلیات و مصائب آتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمتیں ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بات کا اور اضافہ میں کرنا چاہوں گا۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے حجت اللہ البالغہ میں شروع میں ایک مبحث ذکر کیا ہے، اور یہ ہے حسن اور قبح کا۔ بالکل شروع میں یہ مبحث آتا ہے، اس میں اشاعرہ کا جو انہوں نے نظریہ پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ اشاعرہ کے نزدیک حسن اور قبح نقلی ہے، عقلی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جس کام کو حسن قرار دیا، جس کا حکم دیا وہ حسن ہے، اور اللہ نے جس کام سے روکا وہ قبیح ہے، اور اللہ کے کسی بھی فعل میں اور کسی بھی کام میں قبح ممکن نہیں ہے۔ یہ اشاعرہ کا نقطہ نظر ہے۔ اب اس نقطہ نظر کو اس سوال کے اوپر فٹ کریں، جب اللہ کا کوئی بھی کام قبیح نہیں ہے، اس کا ہر کام حسن ہے، اور مالک الملک ہے، وہ اپنی ملکیت میں جس طریقے سے چاہے تصرف کرے۔ آپ لبرلز کو یہ کہیں کہ بھائی تم عورتوں کو ابورشن کی اجازت دیتے ہو، کیوں؟ وہ یہ کہتے ہو کہ بھائی میرا جسم میری مرضی کا اصول ہے نا، یہ اس عورت کا جسم ہے، اس کی مرضی ہے، وہ چاہے اسقاط حمل کرائے یا اسقاط حمل نہ کرائے، تم اس کو مکمل تصرف کا اختیار دیتے ہو، یہاں تک کہ پیٹ میں پلنے والے بچے کی جان لینے کا اختیار دیتے ہو۔ یہ اختیار تم خدا کو کیوں نہیں دیتے؟ کیا یہ اس کی ملکیت نہیں ہے؟ کیا ہم اس کے مملوک نہیں ہیں؟ کیا یہ دنیا اس کے تصرف میں نہیں ہے؟ صاحب تصرف اور صاحب ملک اپنی ملکیت میں جس طریقے سے چاہے تصرف کرے وہ حسن ہی حسن ہوگا۔ ایک مجسمہ ساز اگر مجسمہ بنانے کے بعد مجسمہ توڑ دے تو کون ہے جو اس سے سوال کرے؟ ایک تصویر بنانے والا تصویر بنانے کے بعد تصویر کو پھاڑ دے تو کون ہے جو اس سے سوال کرے؟ خدا نے اس جہاں کو بنایا ہے، سوارا ہے، یہ خدا جانے کہ وہ اس جہاں کے ساتھ کیا کرے گا۔ یہ اشاعرہ کا نقطہ نظر ہے جو حجت اللہ البالغہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہ جو میں نے یہ سارے مباحث جو آپ کے سامنے میں ذکر کر رہا ہوں اور ڈیبیٹ سے جو کل مکالمہ ہوا ہے اس کا ریفرنس دے رہا ہوں، یہ صرف بتانا مقصد ہے کہ آپ کے پاس وہ تمام مباحث کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی کتابیں یورپ سے نہیں آئی ہیں کہ جن کو پڑھ کر مفتی شمائل نے کل جوابات دیے تھے۔ یہ کتابیں کوئی ایسی لائبریریوں میں نہیں ملتی کہ جہاں آپ پہنچ نہ سکیں، یہ ایسی زبانوں میں نہیں لکھی ہوئی ہیں جس کو آپ پڑھ نہ سکیں، یہ آپ ہی کی زبان میں لکھی ہوئی ہیں، آپ ہی کے بڑوں کی لکھی ہوئی ہیں، آپ ہی کے یہاں دستیاب ہے، اور بہت سو کے یہاں الماری میں رکھی ہوئی بھی ہے۔ کام
صرف اتنا کرنا ہے کہ اٹھانا ہے اور پڑھنا ہے. تو میرے بھائیوں دوستو، میرا صرف یہی پیغام ہے کہ اپنے آپ کو آپ اپنے اکابر کے منہج سے اور ان کی تراث سے جوڑیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ میں کا ہر ایک شخص مفتی شمائل ہوگا. آپ میں کا ہر ایک شخص اس مرتبے پر فائز ہوگا کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالی آپ سے احقاق حق اور ابطال باطل کا کام لے گا. مفتی شمائل صاحب نے آخر میں ایک بات ذکر کی اور بڑی اچھی ذکر کی، اور وہ یہ کہ طرح طرح کا تعصب مختلف جگہوں پر پایا جاتا ہے. ایک نئی قسم کا تعصب ہے ادارہ جاتی تعصب. مفتی شمائل اگر نہ بھی کہتے تو میں یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ کل کے بوسے نے اس تعصب کی دیوار کو ختم کر دیا تھا. یہ حقیقت ہے کہ آج اگر ایک ندوی فاضل کا دیوبند کے طلبہ استقبال کر رہے ہیں تو اگر تعصب کسی کے ذہن میں ہوتا تو یہ استقبال نہ ہو رہا ہوتا. مفتی شمائل صاحب آج کے دن کے ہیرو ہیں، اور ندوے سے پہلے دیوبند آئے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ندوے جائیں گے، اور میں بھی انشاءاللہ شاید جاؤں، ابھی طے نہیں ہے، وہ خبر پہنچ جائے گی وہاں. وہ منہ سے نکل گیا، واپس لیتا ہوں، رجوع کرتا ہوں. ایک اور بات میں بتا دوں کہ آج سے کوئی تقریباً 1.5-2 سال پہلے میری یہ کوشش ہوئی کہ جاوید اختر کو ڈیبیٹ پر بلایا جائے، اور بیچ میں کچھ لوگ تھے تو انہوں نے جاوید اختر سے رابطہ بھی کیا، اور جاوید اختر نے حامی بھر لی کہ ہاں بھائی ڈیبیٹ کریں گے، اور یہ بھی کہہ دیا کہ میں مفتی صاحب کے چینل پر ہی آ جاؤں گا، میرا اپنا کوئی چینل نہیں ہے. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ بھئی بہت زیادہ وسعت ظرفی رکھتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہماری ان سے ذاتی طور پر بھی ملاقات ہوئی ہے. میں ابھی جو حضرت والا فرما رہے تھے کہ ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، ان کی ہدایت کے لیے دعا کرنی چاہیے، یہ بہت اہم بات تھی. تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا، لیکن پھر کسی من چلے نے اویس اقبال والی ویڈیو ان کو دکھا دی، اور انہوں نے کہا کہ بھائی میں ان سے ڈیبیٹ نہیں کروں گا اس لیے کہ یہ تو بولنے ہی نہیں دیتے. پھر بات ختم ہو گئی. پھر انہوں نے کہا کہ میں شکاگو آ رہا ہوں، وہاں ہی مفتی صاحب رہتے تو وہیں بات کر لیں گے. وہ آئے لیکن کوئی ایسی صورتحال نہیں بن پائی اور گفتگو ان سے نہیں ہوئی. جب ہم پرسوں ان سے ملے، ڈیبیٹ سے ایک دن پہلے میں اور مفتی شمائل صاحب ان سے ملے، ان کی ٹیم سے 2-3 لوگ اور تھے، تو وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگے کہ میں نے آپ کی وہ اویس اقبال والی ویڈیو دیکھی ہے، آپ نے بہت ہی سنجیدگی سے کلام کیا ہے اور آپ نے مکمل موقع دیا ہے سامنے والے کو بولنے کا. تو میرے ذہن میں آیا کہ ابھی 1.5 سال پہلے آپ نے یہ کہہ کر مناظرے سے پیچھا چھڑایا تھا کہ میں بولنے نہیں دیتا، اور ابھی وہی ویڈیو آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں ماشاءاللہ. لیکن چونکہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اس کے لیے رجال متعین ہوتے ہیں، اس کے لیے افراد متعین ہوتے ہیں. اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں، مفتی شمائل صاحب کو چنا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے مفتی شمائل صاحب کو توفیق دی تھی، ان کے لیے یہ توفیق لکھی گئی تھی. اس لیے میں چاہے جتنا بھی زور لگا لیتا یہ کام ہونے والا نہیں تھا. ہاں اتنا ضرور ہے اور میں تحدیث نعمت کے طور پر یہ کہوں گا، اور میں نے مفتی صاحب سے بھی یہ کہا کہ بھائی میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اس پورے کام میں تھوڑا سا حصہ میرا ہو جائے. صرف اسی نیت سے میں آپ کے ساتھ لگا ہوا ہوں، اور جو کچھ بھی تیاری ہو رہی ہے اس میں مشورے میں شامل ہوں. باقی ان کی اپنی محنت ہے، اور یہ ان کی تواضع اور انکساری ہے کہ انہوں نے سارا کریڈٹ اپنے اساتذہ کو دیا اور ان میں مجھے بھی شامل کر لیا. فجزاہ اللہ احسن الجزا. آخر میں صرف یہی کہوں گا کہ اپنے اکابر کی تراث کو پکڑے رکھیں، اپنے اکابر کی کتابوں کو پڑھیں. کانٹ سے زیادہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا فلسفہ ہے. کانٹ کا فلسفہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے فلسفے کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا. حضرت تھانوی کے ملفوظات ہی آپ پڑھ لیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ حضرت نے کیا کیا چیزیں لکھی ہیں. انتباہات مفیدہ پڑھیں، اشرف الجواب پڑھیں، حجت اللہ البالغہ پڑھیں، عبقات پڑھیں جو شاہ اسماعیل شہید کی لکھی ہوئی ہے. اسی طریقے سے حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کی کچھ کتابیں ہیں، آپ ان کو پڑھیں. تو ان کتابوں کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ بھی انشاءاللہ اسی میدان میں اس لیول پر کام کر رہے ہوں گے کہ کل آپ کے لیے استقبالیے دیے جائیں گے. جزاکم اللہ خیر الجزا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اچھا، یہ مولانا محمود صاحب نے ہم آج کی اس انجمن فکر و تحقیق کی طرف سے یہ جو آج کے پروگرام کا انعقاد کیا ہے تو میں شکر گزار ہوں.
اپنی طرف سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، مفتی شمائل صاحب کی طرف سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے ہمیں یہاں بلایا، یاد کیا اور طلبہ کے سامنے آپ ہمیں لے کر آئے۔ فجزاکم اللہ خیر الجزا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا و احسن الجزا۔ نہیں بھائی، سوالات کی مجلس نہیں ہے، براہ مہربانی دعا ہوگی اس کے بعد ختم ہو جائے گا۔ میں آج کی اس مجلس میں موجود تمام مہمانان کرام، دارالعلوم وقف دیوبند اور دیگر مدارس اسلامیہ کے طلباء کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دارالعلوم اور دارالعلوم وقف دیوبند کی نمائندگی ہوئی ہے، جمعیت علماء کی نمائندگی ہوئی ہے، میں تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان تمام لوگوں کا بھی شکریہ کرتا ہوں جنہوں نے ڈیبیٹ کے انعقاد میں کسی بھی طرح کی کوشش کی۔ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ دارالعلوم دیوبند کے استاد حضرت مولانا صداقت صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ اس مجلس کا دعا فرمائے اور دعا کے بعد اختتام ہو جائے گا۔ ایک درخواست میں تمام لوگوں سے، اور اس سے پہلے میں اپنی درخواست کے بعد حضرت مولانا شرف عباس صاحب سے کہوں گا وہ بھی درخواست کرتے ہیں۔ تمام مہمانان کرام کو نکلنا ہے، براہ مہربانی۔ آج سب لوگوں نے اس بات پہ زور دیا ہے کہ اساتذہ کی بات ماننی ہے، یہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ تو مفتی اشرف عباس صاحب میرے آپ کے تمام کے استاد ہیں، میں ان کے ذریعے درخواست کروا رہا ہوں کہ جب مہمانان کرام نکلے، یا تو ایسا ہو کہ آپ لوگ پہلے نکل جائیں یا مہمانان کرام نکلیں، لیکن سکون کا ماحول ہو۔ آج کی مجلس میں کوئی بھی جو ہے بے سکونی نہ ہو۔ میں درخواست کر رہا ہوں مفتی اشرف عباس صاحب، آپ درخواست کر دیجیے کہ سکون رہے جب جائیں۔ ٹھیک، آپ لوگ دعا کے بعد آپ تمام لوگ دارالعلوم دیوبند کے گیٹ سے نکل جائیں، اسٹیج کی طرف نہ بڑھیں۔ آج کے اس استقبالیہ پروگرام میں مصافحہ مکروہ ہے، برائے مہربانی اس بات کا خیال رکھیں۔ سیلفی اور مصافحہ دونوں چیز آج کے استقبالیہ پروگرام میں ممنوع ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا گیٹ کھلا ہوا ہے، اس طرف سے تمام طلبہ نکل جائیں گے۔ آپ کے نکلنے کے بعد مہمانان کرام ہال سے نکلیں گے۔ اب میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں حضرت مولانا مفتی صداقت صاحب دامت برکاتہم استاد دارالعلوم دیوبند سے کہ آپ دعا فرما کر مجلس کا اختتام فرمائیں۔ مفتی صداقت صاحب۔ طلبہ عزیز، بھئی آواز جا رہی ہے؟ اب آپ سے آخری گزارش کی گئی ہے، حضرت مولانا صداقت صاحب کی دعا پر انشاءاللہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچے گا، لیکن آپ سے جو خاص طور سے گزارش کی گئی ہے، آپ نے اب تک صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا ہے۔ ارے خاموشی سے سنو۔ پروگرام کے ختم ہونے کے بعد یہاں سے جو ہمارے معزز مہمان ہیں وہ یہاں سے نکل جائیں گے اور آپ کو اپنی جگہ پر ہی رہنا ہے۔ ارے کیا کرنا ہے پروگرام کے بعد؟ اپنی جگہ پہ ہی رہنا ہے، کسی کو یہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ جو بیٹھے ہیں وہ بیٹھے رہیں گے اور جو کھڑے ہیں وہ کھڑے رہیں گے۔ مہمان یہاں سے نکل جائیں گے، اس کے بعد آپ حضرات جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ارے اس کا وعدہ کر رہے ہو انشاءاللہ، تاکہ کسی قسم کی بدنظمی نہ ہو، سب کو اس کا خیال رکھنا ہے۔ حضرت مولانا دعا کریں۔ الحمد للہ علی نعمت الاسلام، الحمد للہ الذی ہدانا للاسلام وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ معزز علماء کرام، عزیز طلبہ اور شفقت محبت رکھنے والے طلباء کرام، مفتی صاحب اور بڑے مفتی صاحب سے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنی سنجیدگی کا ثبوت دیں، اور میں مطالعہ عیسائیت دیگر مذاہب کے طالب علم کی حیثیت سے آپ سے دو باتیں کہنا چاہتا ہوں، اور اپنے ان مہمانان کی خدمت میں اپنے مہمانان کی خدمت تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مساعی کو قبول فرمائے، اور آپ کی ان جذبات کی قدر کرتا ہوں۔ کل ایک بات آپ نے دیکھی ہوگی، ایک منٹ، آپ لوگ سنجیدگی سے کیوں نہیں؟ کل آپ نے ایک بات دیکھی ہوگی کہ وہ جاوید اختر صاحب بات کر رہے تھے ایک مسلمان عالم سے، لیکن حوالے دے رہے تھے عیسائیت کے۔
اور انہوں نے جب اس کی بات آئی کہ ہمارے پاس یعنی آپ ایک صاحب نے پوچھا کہ آپ کے پاس پیش کرنے کے لیے کیا ہے؟ مذہب والوں کے پاس تو پیش کرنے کے لیے بہت کچھ ہے. تو اس نے جواب دیا کہ عیسائیت کا ایک فلسفہ اور ان کا ایک غلط طریقہ بیان کر دیا. تو پیارے طلبہ، جو الحاد کا راستہ ہے وہ عیسائیت کی طرف سے آتا ہے. آج یورپ میں لوگ جو ہیں عیسائیت کی بے عقلی والی تعلیمات کی وجہ سے بہت زیادہ ملحد ہو رہے ہیں. ایک بات میں صرف، اور میں حضرات مفتیان کرام سے یہ بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ ان کی بے عقلی کی وجہ سے جو سائنسدان اور جو ملحدین ہیں، جب وہ مذہب کو مقابلے میں لاتے ہیں تو وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ عیسائیت کیا کہہ رہی ہے، اسلام ان کے سامنے نہیں ہے اور اسلام آپ کو پیش کرنا ہے. اچھا، تو یہ آپ کو پیش کرنا ہے. یہی گزارش ہے کہ عیسائیت کو سمجھیے اور اسلام کو پیش کیجئے تاکہ الحاد کا راستہ رکے، اور جو ملحدین عیسائیت کی بے عقلی کی وجہ سے ملحد بن رہے ہیں وہ اسلام کی وجہ سے انشاءاللہ اسلام میں لائیں گے. اور دعا پر جو ہے میں بات کرتا ہوں، دعا فرما لیجئے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار.